नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान काजी जवादुर रहमान जामिया क़ादरिया रहीम यार खान से। सामीन किराम, दरस कुरान .com आप हजरात के सामने मुल्क के मारूफ उलमाए किराम, मुफ्तियान उज़्ज़ाम और तमाम शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन की कीमती गुफ्तगू से मुस्तफ़ीज़ करता रहता है। आप देखते रहते हैं कि दरस कुरान .com पर हमेशा जय्यद उलमाए किराम आप हजरात के सामने आपसे महव गुफ्तगू होते हैं। आज की जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बात अगर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की हो तो वो सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। नामूस अगर बात तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा की हो तो हमेशा हरावल दस्ते की तरह हमें सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। बात अगर इत्तेहाद की हो, यकजहती की हो, हमेशा ये शख्सियत हमें पूरे पाकिस्तान के अंदर मंजर पर सबसे आगे नजर आते हैं। मेरी मुराद आज जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान उलमा कौंसल के और आप चेयरमैन हैं मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के। मेरी मुराद हजरत अल्लामा ताहिर अशरफी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की है। हजरत, सबसे पहले तो हम आपका इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज दरस कुरान .com के व्यूअर्स के लिए आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। हम इंतहाई मशकूर हैं आपके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी मोहब्बत का और दरसे कुरान की टीम का कि आपने आज मुझे मौका दिया कि हम आपके साथ बातचीत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। ये हमारे लिए सआदत की बात है कि आप आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। हजरत, मैं बिला ताखीर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा और जो सबसे पहला सवाल जो आजकल हमारे इस वक्त मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी और हर जगह पर उस पर बहस और गुफ्तगू हो रही है, वो वाकया सानिया मोटरवे है जहाँ कौम की बेटी की इज्जत और अस्मत दरी की गई और उनके इज्जत के साथ खेला गया। ये वाकया नया नहीं है हजरत। इस हवाले से आपकी कीमती गुफ्तगू से हम मुस्तफीज होना चाहेंगे कि मुल्क में कानून तो मौजूद है हजरत, लेकिन कानून पर इम्प्लीमेंट नहीं है और ये बार बार दरिंदा सिफत लोग कौम की बेटियों की इज्जत से खेलते हैं और अपनी दरिंदगी का इजहार करते हैं। हजरत, इस हवाले से अपने कीमती ख्यालात से हमें मुस्तफीज फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक मुजरिमीन को सज़ा ना मिले और मुआशरा जो है, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, मुआशरे की अक़दार तय ना हो जाएं, उस वक़्त तक इस तरह के मसाइल ख़त्म नहीं होते हैं। बदकिस्मती कहें कि हमारे यहाँ हम कहते तो हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन तरबियती तौर पर, इखलाकी हो, तालीमी हो, उसमें दिन ब दिन इन्हितात आ रहा है, दिन ब दिन जवाल आ रहा है। और फिर आप देख रहे हैं कि एक, अगर हम सिर्फ यही मुवाजना कर लें कि जदीद जो टेक्नोलॉजी है, जदीद जो सोशल मीडिया है, इसने जो उर्दू की ऐसी वेबसाइट जो ममनू होनी चाहिए, जो दुबई में बंद हैं, जो सऊदी अरब में बंद हैं, जो हमारा कुवैत में बंद हैं, वो पाकिस्तान में खुली हुई हैं, हत्ता कि इंडिया में बंद हैं। एक जिनसी इन्हितात जिस अंदाज से है वो भी सबके सामने है, फिर मुश्ताइल जज्बात को करने वाली चीजें वो भी सबके सामने है, फिर सजाएं ना होना वो भी सबके सामने है, फिर सबसे बड़ी बात खौफे खुदा का खत्म हो जाना जो है वो। एक तरफ हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं और नाम अगर आप देखें बड़ी बड़े इदारों कंपनियों के ऊपर लिखे होते हैं कि, और वो मुकद्दस नाम होते हैं, और नीचे क्या हो रहा होता है सबको मालूम है। तो जो एक अल्लाह का खौफ था, एक बंदों का खौफ था, अल्लाह का खौफ भी खत्म होता चला जा रहा है और बंदों का खौफ भी खत्म होता जा रहा है। तो जब ये दोनों ही खत्म हो जाए फिर दरिंदगी आ जाती है। इस्लाम अमाना सलामती है, इस्लाम सलामती लेके आया। जब आप इस्लाम से दूर हो जाएंगे फिर दरिंदगी आ जाएगी, फिर मुआशरे के अंदर इन्हितात आएगा, और उसी का हम शिकार हो रहे हैं कि आखिर ये भी तो किसी माँ ने बेटा जना होगा ना, जिस बेटे ने ये सारा कुछ किया है, और जो मालूमात है उसकी बेटी भी है।
وہ ظالم کو یہ نظر نہیں آیا کہ آج میں کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہوں تو کل میری بیٹی بھی تو ہے، میری بیوی بھی تو ہے، میری بہن بھی تو ہے. کاش وہ یہی سوچ لے. یہ شعور پیدا کرنا کہ آج آپ اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے کل آپ کے گھر کی طرف یہ لوٹ آئے گا، یہ جن لوگوں نے شعور پیدا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی توجہ بھی اس طرف نہیں ہے. اس طرف توجہ کی ضرورت ہے، معاشرتی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور جزا اور سزا کا عمل بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. حضرت یہی اسی سوال کا دوسرا جز بھی جو آپ کی بات سے بھی ابھی آپ نے فرمایا کہ سزا اور جزا کا نہ ہونا. 2013 میں جس ملزم کے بارے میں جس کا نام عابد ہے، جس کے ابھی جس کو پکڑا نہیں جا سکا، پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، 2013 کے اندر بھی اس نے ایک ڈکیتی کے دوران اسی طرح ماں اور بیٹی دونوں کے ساتھ درندگی والا عمل کیا. حضرت یہ قانون آخر کیوں نہیں امپلیمنٹ کرواتے؟ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ قانون تو موجود ہے لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، سزا جزا کا عمل ہی نہیں شروع ہو رہا؟ یہ تو آج ایک بیٹی ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے مروہ، اس سے پہلے زینب، اور نہ جانے قوم کی کتنی بیٹیاں اس وقت درندگی کا نشانہ بن رہی ہیں. دیکھیے میرے بھائی، گزارش یہ ہے کہ جہاں پر پوتا نہیں پڑپوتا دادا ریٹ کرے، پڑپوتا جا کے اس کو کہیں پتہ چلتا ہے. آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں 30 سال بعد سپریم کورٹ نے بندہ بری کر دیا، پتہ چلا وہ 20 سال پہلے جیل میں ہی مر گیا. تو ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ نظام انصاف تو بکتا ہے، ملتا نہیں ہے. ضرورت ہے کہ یہ نظام ملے، یہ تو بکتا ہے. جو اچھا وکیل کر لے. آپ مجھے بتائیے کتنے جیلوں میں مریض پڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی امیر آدمی ہو، کوئی اثر والا ہو، اس کو ہسپتال بھی مل جاتا ہے، پیرول بھی مل جاتی ہے. ابھی میں نے ایک تصویر دیکھی، پتہ نہیں بہاول نگر کی کہاں کی تھی، جب بیٹا پیرول پہ آیا ہے باپ کو قبر میں اتار رہا ہے، ہتھ کڑی ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے. آپ نے ممکن ہے وہ دیکھی ہو. ظالموں، بالکل. وہ کہاں بھاگ جائے گا جس کا باپ قبر میں اتر رہا ہے؟ اس کو پٹی تو اپنی قبر پہ ڈالنے دو، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو ہمارا موجودہ نظام عدل ہے، جو موجودہ نظام انصاف ہے، جو پولیس کا نظام ہے، یہ پیسے کے اوپر مبنی ہے. ایک وقت تھا آپ کس کام سفارش سے ہو جاتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ آپ کے کام پیسہ اور سفارش سے ہوتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ صرف پیسے سے ہوتے تھے. اب وہ وقت آ گیا پیسہ دے کے بھی آپ کا کام نہیں ہوتا. کوئی شریف آدمی تھانے نہیں جانا چاہتا، کوئی شریف آدمی عدالت میں نہیں جانا چاہتا. آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ یہاں کے نظام عدل کی بات یہ ہے کہ قائد حزب اختلاف نے وزیر اعظم کے خلاف ایک مقدمہ کیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی 33 مرتبہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے چھٹی لے لی ہے. لہذا اگر یہ حال ہو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، مقصود کسی کی ذات نہیں ہے، نظام عدل کو ٹھیک کیے بغیر آپ 48 گھنٹے ان کیسوں میں کا فیصلہ کر سکتے ہیں. جہاں پر پہلا کام یہ کریں آپ کہ جہاں پر ریپ ہو، جہاں پر زیادتی ہو، وہیں پہ عدالت لگائیں. آپ 24 گھنٹے کے اندر وہ کیس سیشن جج یا جو آپ کا دہشت گردی کا عدالت کا جج ہے وہ سنیں، 6 گھنٹے میں ہائی کورٹ کا جج سنیں، 6 گھنٹے میں سپریم کورٹ کا جج اپیل سنیں، اور 3 گھنٹے میں صدر فیصلہ کرے اور اسی جگہ پہ اس بندے کو لٹکا دے. آپ 20 بندوں کو لٹکا دیں. میں مجرم ہوں گا اگر دوبارہ کوئی ریپ کر جائے تو. جب سزا ہی نہیں دیں گے تو جی عطا فرما رہے تھے. جی فرمائیں. جی میں نے عرض کیا کہ جب آپ سزا ہی نہیں دیں گے تو پھر کیسے اب یہ مجرم دیکھ لے، کاش کہ اس وقت کسی کو، یہ اصل میں بات یہ نہیں، یہ غریب کی بیٹی ہے، یہ چاہے بڑی بیچاری فرانس سے آئی یا امریکہ سے آئی، یہ غریب کی بیٹی ہے. یہی کسی حاکم کی بیٹی ہوتی، وزیر اعظم کی بیٹی ہوتی، اللہ نہ کرے اللہ سب کی بیٹیوں کو محفوظ رکھے، کسی زور آور کی ہوتی تو حالات اور ہوتے. تو مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ نظام انصاف کس نے بدلنا ہے؟ جو پارلیمان میں جاتے ہیں، اور اس کو ہم ووٹ اس پہ نہیں دیتے کہ میری بیٹی کے ساتھ ریپ ہوگا تو میری رپورٹ ہوگی یا نہیں. میں اس پہ تو ووٹ اسے دیتا نہیں ہوں. میں تو اس پہ ووٹ دیتا ہوں میری گلی کیسے بنے گی، نالا کیسے بنے گا، تھانے میں کیا ہوگا. اور اسی میری برادری ہے. اگر آپ نے اس ملک میں جمہوری نظام کو چلانا ہے تو پھر آپ کو قوم کو شعور دینا ہوگا کہ وہ ان لوگوں کو ووٹ دے
جو لوگ اس اہل ہوں کہ وہ آگے آپ کی نمائندگی کر سکیں، اور اگر نہیں تو پھر یہی کچھ ہے آپ کے سامنے ہے. یہ کوئی ایک بات تو نہیں ہے، پورا نظام انصافی اسی طرح ہے. جی حضرت، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں حضرت. یہاں آپ نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ تھا کہ ہم معاشرتی طور پر بھی بہت تنزلی کا شکار ہیں. معاشرتی طور پر اس وقت ہم بہت کمزور ہیں. ہمارے نزدیک یہ جیسے آپ نے فرمایا گلی محلے کی سیاست تو ہو رہی ہے، لیکن جو موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان جو بے راہ روی کا شکار ہے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. اس حوالے سے آپ کچھ گفتگو فرمائیں گے، اور حضرت یہ فرمائیں گے کہ کرنا کیا چاہیے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے مسجد جو ہے، میں اپنے ائمہ خطباء سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، مسجد کو مرکز بناؤ. مسجد نبوی صرف نمازوں کا مرکز نہیں تھی، صرف قرآن کا مرکز نہیں تھی. میرے اور آپ کے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو مرکز بنایا معاشرے کی اصلاح کا. وہاں جہاد کے فیصلے ہوئے، وہاں سیاسی فیصلے ہوئے، وہااں پنچایتیں لگی، وہاں پر غیر مسلموں سے مذاکرات ہوئے. آج میری مسجد جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف 5 وقت کھولو، نماز پڑھو، چلے جاؤ. سب سے پہلا سٹیپ ضروری ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ مسجد مرکز ہو. مسجد کے امام، خطیب، انتظامیہ کو پتا ہو کہ ہمارے ایریے میں جتنے گھر ہیں، کس کے گھر کے اندر کھانا ہے، کس کے گھر کے اندر کھانا نہیں ہے، کہاں یتیم ہے، کہاں بے روزگار ہے. ہمیں واپس کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہمارا اصل کیا ہے، ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے. ہمارا اصل مسجد ہے، ہمارا اصل دین ہے، ہماری اساس اسلام ہے. پاکستان کو اگر آپ واقعی مدینہ منورہ کی طرف کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا، مسجد کی طرف لوٹنا ہوگا، اور مسجد کو مرکز بنانا ہوگا. اگر ایک محلے کے اندر 100 گھر ہے تو یہ مسجد کا امام، مسجد کی انتظامیہ بہتر طور پہ جان سکتی ہے کہ ان 100 گھروں میں کھانا موجود ہے یا نہیں موجود ہے. ماحول بہتر کرنا ہوگا، مسجد کا ماحول انسان دوست بنانا ہوگا. میں بڑی معافی کے ساتھ چاہتا ہوں لیکن ہمارے ہاں سختی آ گئی ہے، ہمارے ہاں شدت آ گئی ہے. لوگوں کو قبول کرنا سیکھیں ہم. میں نے کئی اکابر سے یہ واقعہ سنا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ آئے کہ فلاں علاقہ جو ہے وہاں بڑی شدت ہو گئی ہے مسلمانوں کے اوپر، اور وہاں کے جو ہندو اچھوت ہیں، جو نچلی ذات کے ہندو ہیں، جو اوپر کی ذات والوں ہیں، جو طاقتور ہیں، وہ ان کو بھی مارتے ہیں. تو ہم وہاں چاہتے ہیں کہ آپ کا جلسہ رکھیں. تو حضرت شیخ الہند وہاں تشریف لے گئے اور کوئی واز نہیں کیا. پوچھا گئی یہ جو چھوٹی ذات والے اچھوت ہیں ان کا بڑا کون ہے؟ کہا جی فلاں کا، اسے سٹیج پہ لے آؤ. اور پانی کا گلاس منگوایا اور اسے کہا کہ آپ پیئے. اس نے جب آدھا پی لیا تو کہا آدھا مجھے دے دو. تو اس نے ڈرتے ڈرتے پکڑایا تو حضرت شیخ الہند نے وہ پانی آدھا خود پی لیا. صرف اس عمل پہ 12,000 لوگ مسلمان ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ہمارے رویے تلخ ہیں، ہمارے آپس میں رویے بڑے تلخ ہیں. ہمیں اپنے رویے دیکھیں، ہمارا کام کیا ہے؟ اس پوری امت کا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. یہ جو ہمارے بیچارے تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں یہ ساری امت کا کام ہے. ڈنڈے بھی پڑیں، سوٹے بھی پڑیں، لوگ گالیاں بھی دیں گے، آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے لوگوں کو، آپ کا کام بات پہنچانا ہے. تو ہمیں واپس اپنے دین کی طرف رجوع کرنا ہے. آج دیکھیں نا ہمارے کتنے اس وقت ایسے دوست ہوں گے جو گارمنٹس کا کام کرتے ہیں. میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، کہ بھائی میرے بازار میں جو بچوں اور بچیوں کا، عورتوں کی جو شلوار قمیض ہے اس کے ساتھ دوپٹہ آپ نہیں ملتا. ایک وقت تھا کہ دوپٹہ ہی نہیں، ساتھ چادر بھی ملتی تھی. پھر جی ہاں. دوپٹہ آیا، دوپٹے سے شلوار قمیض خالی رہ گئی، دوپٹہ بھی چلا گیا. تو یہ جی. خالی واز بھی کام نہیں کرے گا، خالی عمل بھی کام نہیں کرے گا. دونوں کو جوڑیں گے، عمل اور قول دونوں کو ملائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی.
جی حضرت، ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہم سب میں جب تک اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کسی بھی مسئلے کا سامنا نہیں کر سکیں گے، اس کا حل نہیں نکال سکیں گے۔ حضرت، یہ جو فرقہ واریت کی آگ ہمارے ملک میں کچھ عرصہ پہلے لگی تھی اور بڑی قربانیاں دی گئیں اس کو بجھانے کے لیے، علماء نے قربانیاں دیں، ہماری پولیس نے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، رینجرز نے، فوج نے، ہر کسی نے قربانیاں دیں، اور بڑی مشکل سے ہم نے اس فرقہ واریت کی آگ پر قابو پایا اور ایک اچھا ماحول بن گیا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں حضرت کہ کچھ عرصے سے دوبارہ اس فرقہ واریت کی آگ کو جلایا جا رہا ہے اور ہوا دی جا رہی ہے بڑی۔ اور اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑے فراست کے ساتھ سب کو یکجا کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی۔ حضرت، اس فرقہ واریت کی آگ کو بجھانے کے لیے اس وقت قوم کو کیا کرنا ہوگا؟ علماء کا اس حوالے سے کیا ایک طریقہ کار ہوگا اور لاہ عمل علماء کو کرنا چاہیے کہ جس میں سب یکجا ہو سکے، یکساں ہو سکے، یکجہتی کے ساتھ اس ملک کی امن کے لیے سب اکٹھے ہو سکیں؟ اس حوالے سے آپ ذرا روشنی فرمائیں گے۔ دیکھیے، میں گزارش کروں، یہ ایک پری پلان ہے، یہ آپ مت سمجھیے کہ جی یہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ محرم جی الحرام سے 3 ماہ پہلے یہ کام شروع ہو گیا۔ پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کی توہین کی گئی، ان کو جی معاذ اللہ ان پر الزام لگائے گئے، کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کی توہین کی گئی، پھر تواتر سے جی موقع دیا گیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی توہین کے سلسلے کو بڑھایا گیا۔ جی اس کے بعد ایسے بدبخت آئے کہ جنہوں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی سیدنا ابوبکر صدیق کی توہین کرتے ہوئے۔ جی ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں مشکور ہوں ملک کے اداروں کا، وزیر اعظم کا، آرمی چیف کا، پنجاب کے ذمہ داروں کا، کہ خوشاب میں جس شخص نے تاریخ کی سب سے بڑی، تاریخ کی، میری زندگی کی 40 سالوں میں جو پولیٹیکل اور مذہبی زندگی ہے، میں نے ایسی گستاخی نہیں دیکھی۔ میں مشکور ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت زیادہ، قاری حنیف جلندری صاحب کا، ان حضرات اور اہل تشیع کی قیادت کا۔ دیکھیں، اس معاملے پر علامہ ساجد علی نقوی صاحب ہوں، علامہ عارف وادی صاحب ہوں، راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، یہ سب نے کہا کہ یہ گستاخی ہے اور ہم اس گستاخ سے اعلان برات کرتے ہیں۔ متحدہ علماء بورڈ میں تمام مکاتب فکر کی قیادت نے متفقہ طور پر تمام ممبران نے کہا کہ جو خوشاب میں سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی ہوئی، یہ گستاخی ہے اور ہم اس سے بری نہیں ہیں، اس کو سزا دیں۔ جی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع خوشاب میں اس کے خلاف FIR کروانے گئے۔ میں اس چلیے کو بہت بڑی ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر۔ جی پھر محرم الحرام میں ایک شخص کے اوپر 13 پرچے ہیں، اس کی کوئی شناخت نہیں، کوئی اسے جانتا نہیں، ایک دم سوشل میڈیا پہ اسے پروموٹ کیا گیا چند دنوں کے اندر، اور 13 جی پرچے ہیں، اور اسے دارالخلافہ کے اندر مجلس پڑھنے کی اجازت دے دی گئی جبکہ اس پر پابندی تھی، اور اس نے آگ لگائی اور لمحوں میں وہ برطانیہ پہنچ گیا۔ یہاں جو نالائکی ہوئی، اس نالائکی کے جو ذمہ دار ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، کوئی بھی ہو وہ۔ اس کے بعد ایک بات میں آپ کو بڑی واضح کہنا چاہتا ہوں، یہ جو جی 10 محرم کو کراچی سے ٹیلی کاسٹ ہوا، اہل جی تشیع حضرات کے نزدیک یہ دعا موجود ہے، لیکن ساتھ اس کے حکم ہے کہ یہ اکیلا آدمی جا کے جنگل میں پڑھے، بیابان میں پڑھے، وہ جی لائیو نشر ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ جمع کریں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر عراق تباہ ہو گیا ہے، شام تباہ ہو گیا ہے، یمن تباہ ہو گیا ہے، اب رہ کون گیا عالم اسلام کی بڑی قوتوں میں؟ ایک سعودی عرب ہے اور ایک پاکستان ہے۔ پاکستان، جی ہاں بے شک۔ پاکستان کو جی کیسے تباہ کرے؟ 2000 کے بعد میں چونکہ یہاں پنجاب میں ایڈوائزر رہا ہوں، اور
7.5 سال محکمہ داخلہ پنجاب میرے ساتھ نواز تھا، ہمیں پتا ہے کہ پلان کیا تھا۔ پلان یہی تھا کہ اس ملک کو بھی شام اور عراق کی طرح بنا دیا جائے، اور ہمارے پاس جو ایک ایٹمی قوت ہے اس کو کسی طرح تباہ کر دیا جائے۔ ہمیں انڈیا کے سامنے نیپال اور بھوٹان بنا دیا جائے۔ وہ الحمدللہ پلان ناکام ہوا۔ لوگوں کو تاریخ معلوم نہیں ہے۔ سن 2005، 6، 7 کا محرم آپ نکال لیں، 2006 اور 7 کے محرم میں ایک پرچہ نہیں ہے شیعہ سنی کا آپس میں۔ ہم نے پنجاب میں ایک ضابطہ بنایا تھا کہ نہ تبرہ ہونے دیں گے نہ تکفیر ہونے دیں گے۔ ہمارے اہل تشیع دوست تبرہ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس میں اضافہ کرو کہ جو اصحاب رسول و اہل بیت کا دشمن ہے ہم سب اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ بہت خوبصورت، بالکل۔ ہم تبرہ اسے سمجھتے ہیں کہ جو گالی دی جائے اصحاب رسول کو، جو لعنت کی جائے اصحاب رسول پہ، وہ کہتے ہیں ہم اس سے بری ہیں۔ میں نے اعلان کیا تھا 10 محرم کی رات کو کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو ان غالیوں کے ساتھ بیٹھے گا یا ان کا ساتھ دے گا یا ان کی تائید کرے گا۔ جی، مجھے فخر ہے یہ کہ میں نے اہل تشیع کے اکابرین کے ساتھ جب یہ گفتگو کی ہمیں کامیابی ہوئی۔ آج پورے ملک کے اندر اہل تشیع کے اکابرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے برات کرتے ہیں۔ بعض ان کے تائید کنندہ بھی ہیں، لیکن جس طرح اہل سنت کے ہاں سے کچھ لوگوں نے ابھی یہ ملینز مارچ ہوئے کراچی میں، مفتی منیب صاحب نے کیا، مفتی تقی صاحب نے کیا، آج ہمارے اہل حدیث دوستوں نے کیا، تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے ایسے کلمات کہے جو میں سمجھتا ہوں نہیں کہنے چاہیے، ایسے نعرے نہیں لگنے چاہیے۔ ہم بھی ان کو غیر مناسب سمجھتے ہیں، اس طرح کی باتوں سے برات کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع نے ان لوگوں سے برات کا جس قیادت نے کیا، ہمارے لیے ہمارا ذاتی جھگڑا کسی سے نہیں ہے۔ جی ہاں، جو اہل بیت، دیکھیں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ آؤ اس پہ اتفاق کر لیں، جن سے حسنین کریمین کی صلح ہے ان سے ہماری بھی صلح ہے، اور جن سے ان کی لڑائی ہے ان سے ہماری بھی لڑائی ہے، آؤ اس پہ کر لیتے ہیں۔ بے شک، بالکل ٹھیک بات، میں بالکل صحیح بات۔ اہل بیت کی توہین کو کفر سمجھتا ہوں۔ ابھی کچھ مجھے ہمارے اہل تشیع حضرات نے کہا کہ جی حضرت ابو طالب کی بعض لوگ توہین کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ان سے اسی طرح اعلان برات کرتے ہیں جس طرح سیدنا امیر معاویہ کی کوئی توہین کرے یا سیدنا ابو سفیان کی کوئی توہین کرے، جس طرح ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں اسی طرح ہم ابو طالب کی توہین کرنے والے سے اعلان برات کرتے ہیں۔ ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ ہمیں توہین کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے احسانات تھے، ان کی وفات کا سال غم کا سال کہا گیا، عام الحزن کہا گیا، لیکن ہم تو کسی عام مسلمان کو کافر نہیں کہتے۔ اور جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی عام مسلمان بھی کافر کہنے سے کافر ہو جاتا ہے، تو جن لوگوں نے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے، جن کو اپنے مسلح کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑا کر دیا، اگر کوئی ان کو کافر کہے گا تو وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، بڑی اچھی بات لگی کہ ایک ہمارے بہت ہی پیارے ہیں، عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، پیر نقیب الرحمان صاحب کے صاحبزادے عیدگاہ شریف، انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر نبیوں کا امام بنا کر یہ بتا دیا کہ امام انبیاء کے امام کون ہوں گے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنے مصلے پہ کھڑا کر کے بتا دیا کہ صحابہ کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ پھر آج کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، میں کسی شیعہ کو سنی نہیں بنانا چاہتا، بڑا واضح ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا،
میں کسی سنی کو شیعہ نہیں بنانا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ تم شیعہ ہو، اگر تمہارے دین کا عقیدے کا حصہ ہے تبرہ، تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کرو نا بھائی، میرے سامنے کیوں کرتے ہو؟ جی ہاں صحیح بات. اور اگر میرے کوئی مولانا صاحب، میرا کوئی مفتی صاحب کسی کو کافر سمجھتا ہے تو وہ بھی اپنے دارالفتاء میں بیٹھ کے کرے، اسے بھی پبلک میں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. جب بالکل. آپ پبلک میں یہ چیزیں لے کے آئیں گے، اس سے فساد پیدا ہوگا، اس سے اشتعال پیدا ہوگا. ہم نے بڑا خون بہایا ہے. جی ہاں یک بے شک. طرفہ بات آتی ہے. اور بھائی میرے 8,000 علماء شہید ہوئے اس ملک میں، ان کو کس نے شہید کیا؟ جی ہاں. کس نے ضیاء الرحمان فاروقی کو شہید کیا تھا؟ کس نے مفتی نظام الدین شامزئی کو شہید کیا؟ کس نے مولانا یوسف لدھیانوی کو شہید کیا؟ تو گزارش یہ ہے کہ جہاں اہل تشیع اس ملک میں تخریب کاری کا نشانہ بنے، وہاں اہل سنت بھی بنے. میری مسجدیں لہو لہان ہوئی، میرے مدرسے لہو لہان ہوئے، میرے جو ہے سکول لہو لہان ہوئے. وہ قتل پاکستانی کا ہوا، وہ شیعہ کا ہو، وہ سنی کا ہو. تو ہماری تو یہی گزارش ہے کہ خدا را اس سازش کو سمجھو اور مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. حضرت بڑی خوبصورت اور بڑی مفصل گفتگو آپ نے فرمائی، اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. میں سن رہا تھا اور دل چاہ رہا ہے کہ اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو اور بھی آپ فرمائیں. حضرت یہ جو آپ نے بھی خوبصورت گفتگو فرمائی، جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے گھر کے اندر رکھے، اپنے عقیدے کو کسی دوسرے کے اوپر مسلط نہ کرے. اور اس طرح صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ان کی گستاخیاں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی کرے اور ہم برداشت کر جائے. حضرت یہاں اس میں بڑا ایک اہم نقطہ جو میں آپ سے سننا چاہوں گا حضرت، کہ اس وقت جو علماء کا کردار ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے ابھی فرمایا ہزاروں علماء شہید ہوئے اس فرقہ واریت کی آگ کے اندر، اور ایک مرتبہ دوبارہ سے دشمن پوری تخریب کاری کر کے نقب لگا کر وہ دوبارہ سے اس فرقہ واریت کی آگ کو جلا رہا ہے، علماء کو آپس میں لڑوا کر، اور دوبارہ سے علماء کا خون بہانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضرت علماء کا کردار اس حوالے سے بڑا اہم ہے. منبر و محراب کا اس حوالے سے کیا عملی طور پر اقدامات ہونے چاہیے جہاں سے اچھی آواز جائے، جہاں صلح کی بات ہو، جہاں محبت کا پیغام ہو، جہاں امن کی بات ہو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں جو حالات دیکھ رہا ہوں وہ بہت بڑے حالات واضح ہیں. عالم اسلام کی اندر بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں. تیزی آئے گی، پاکستان کے خلاف تیزی آئے گی، سعودی عرب کے خلاف تیزی آئے گی، پاکستان کو عالم عرب اور عالم اسلام سے دور کرنے کی کوشش ہوگی، پاکستان کے مقابلے پہ عالم عرب عالم اسلام میں انڈیا کو داخل کرنے کی کوشش ہوگی. اس کے لیے ساری پاکستان اور عالم اسلام کی مخالف قوتیں زور لگائیں گی، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. ہمیں ایک نیا کیا اسے کہتے ہیں لالی پاپ دکھایا جائے گا ہمیں توڑنے کی. اس وقت ایک کوشش ہو رہی ہے، یاد رکھیے، وہ کوشش ہے کہ عالم اسلام کو توڑنا کیسے ہے. یہ کوشش نہیں ہے، میری بات آپ یاد رکھیں، اسرائیل کو تسلیم کروانا مقصود نہیں ہے. مقصود عالم اسلام کو توڑنا ہے، مقصود عالم اسلام کے اندر رفٹ پیدا کرنی ہے. اس کے راستے میں رکاوٹ دو ملک ہیں، ایک سعودی عرب ہے اور ایک پاکستان ہے. ہم اپنی آخری کوشش کریں گے، لیکن اگر پاکستان داخلی انتشار کا شکار ہوگا، یہاں پہ شیعہ سنی مسئلہ پیدا ہو جائے، یہاں بریلوی دیوبندی مسئلہ پیدا ہو جائے، یہاں تخریب شروع ہو جائے، تو ہم اپنا گھر سنبھالیں گے کہ ہم عالم اسلام کو سنبھالتے پھریں گے؟ ہمیں اپنے گھر کی پڑ جائے گی. اس لیے میں آپ کو حلفاً یہ کہتا ہوں، عالم اسلام کے ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے، کہ یہ ساری گیم کا ایک مقصد ہے کہ عالم اسلام کو تقسیم در تقسیم کیا جائے. ہمارے سابق حکمرانوں کی بعض نالائکیوں کی وجہ سے، موجودہ حکمرانوں کی بعض نالائکیوں کی وجہ سے ہم عالم عرب عالم اسلام سے دور ہو رہے تھے. لیکن موجودہ ہمارے سپاہ سالار ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی کوششوں سے وہ دوری کم ہوئی ہے.
وہ متحدہ عرب امارات جہاں پہ 46 سال انڈیا کو پذیرائی نہیں ملی، آج کیوں ملی؟ کبھی ہم نے اس پہ سوچا ہے؟ وہ مملکت سعودی عرب جہاں پہ کعبۃ اللہ میں کشمیر کے لیے دعائیں ہوتی تھی، ہر دعا میں کشمیر ہوتا تھا، آج نہیں ہے اس کا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آج جہاں پہ ہماری لیبر عالم عرب میں پہلے نمبر پہ پاکستان کی افرادی قوت تھی، آج ہم تیسرے چوتھے نمبر پہ کیوں چلے گئے ہیں؟ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہے نا؟ کیا ہم اپنے دوست اور بھائی کو تو بلیم دینا چاہتے ہیں، ہم اس پہ تو انگلی اٹھانا چاہتے ہیں، کیا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے؟ یہ ایک پلان تھا جو نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا، اور اس کو آ کے اب روکنے کی کوشش کر رہی ہے موجودہ ہماری عسکری اور سیاسی قیادت بھی کہہ لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ جو ہم عالم اسلام عالم عرب کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ جی ان حالات میں جب ہمارے گھر کے اندر آگ لگی ہوگی، ہم کیا کشمیریوں کا ساتھ دے سکیں گے؟ ہم کیا فلسطینیوں کی بات کر سکیں گے؟ ہم کیا شامیوں، عراقیوں، یمنیوں کی بات کر سکیں گے؟ ہم تو اپنا گھر بچانے کی اس میں ہوں گے نا کہ پانی دو میرا گھر بچ جائے۔ جی ہاں، تو علماء پہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، جب ہم کہتے ہیں فاصلحوا بین اخویکم، جب ہم قرآن کے یہ حکم سناتے ہیں تو علماء پہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے محراب و منبر پہ کہ وہ خدا کے لیے مدح صحابہ تو بیان کرے، مدح اہل بیت تو بیان کرے، امت کی وحدت کی بات تو کرے، لیکن انتشار کی بات نہ کرے۔ یہ انتشار کا وقت نہیں ہے، خدا کے لیے انتشار سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ اب یہ آگ لگی تو یہ آگ صرف ہمیں نہیں جلائے گی، یہ کشمیریوں کی 70 سالہ جدوجہد کو جلا دے گی، یہ فلسطینیوں کی جدوجہد کو جلا دے گی، یہ امت مسلمہ کی اس امید کو توڑ دے گی جو پاکستان سے وابستہ ہے۔ ہمیں پہرے داری کرنی ہے، ہم پہرے دار ہیں عقیدہ ختم نبوت کے، ہم پہرے دار ہیں اصحاب رسول و اہل بیت کے، ہم پہرے دار ہیں عرض حرمین شریفین کے۔ گنبد خضرا کے نیچے بیٹھے ہوئے سفید ریش داڑھی والے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ہے انشاءاللہ گنبد خضرا اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بے شک آج وہ جو اعتماد ہے اسے توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں آج آپ کو ایک اور بات بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ماشاءاللہ آپ کا یہ، میں 7.5 سال پنجاب میں رہا ہوں، وزارت داخلہ میرے پاس تھی، 35 سال کا عرصہ ہمیں ہو گیا ہے اس سارے معاملے کو دیکھتے مجھے پولیٹیکل، اور الحمدللہ اللہ کریم نے میرے اوپر بڑا کرم کیا کہ میں نے صف اول کی قیادت کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ مولانا سمیع الحق شہید ہوں، مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ ہوں، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید ہوں، یہ سارے حضرات جو ہیں ان کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے۔ پاکستان کے اندر کسی کے پاس ایک دلیل نہیں ہے کہ کبھی سعودی عرب نے پاکستان میں فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ فسادات کے لیے کسی کی مدد کی ہو۔ اگر کسی کے پاس ہو، میرا چیلنج ہے کہ وہ اس کو لے آئے، جو سزا ہوگی بھگتنے کو تیار ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم دھکیل دیے جاتے ہیں کہ جی برابری کرنے کے لیے، کیا ہے جی برابری کیا ہے؟ وہ جی ایران کرتا ہے، سعودی عرب کرتا ہے۔ بھائی ایران ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا ایران کے ساتھ پڑوسیوں والا سلوک ہوگا۔ سعودی عرب عرض حرمین شریفین ہماری عقیدت ایمان کا مرکز ہے، ہمارے ایمان کا مرکز ہے، ہماری عقیدت کا مرکز ہے، ہمارا قبلہ ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کا روضہ اطہر وہاں پر ہے۔ لیکن میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں اپنے ملک کے اندر کسی کو تخریب نہیں کرنے دوں گا۔ آپ لائیے، شواہد دیجئے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن بغیر دلیل کے الزام تراشیاں نہ کریں، بغیر دلیل کے اپنے دوستوں کو بلا وجہ دشمن نہ بنائیں۔ تو مقصود یہ ہے، اب یہ جو ایک مہم چلی اور جو کچھ آپ کے سامنے کہا جاتا ہے، جو مہم چلائی جاتی ہے، اس میں بھی کئی بار نشانہ بہت سی آج کل ہندوستان میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے دانشوروں کو مجھ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں، ان کے منصوبے فیل ہو رہے ہیں۔ وہ یہاں محرم میں فساد چاہتے تھے۔ میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ چیک کریں جن لوگوں نے محرم سے پہلے اور محرم کے دوران فساد کی کوشش کی، کیا وہ ہندوستان نہیں یہ چند جو ہے ماہ پہلے؟ یہ سب سے بڑی خباثت جس شخص نے کی، کیا یہ ہندوستان نہیں گیا؟ جی ہمارے اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، محراب و منبر کے وارثوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، میں نے اصحاب رسول و اہل بیت کے دفاع اور چوکیداری میں میرے بھائی ناجائز قتل بھی سہے، جیلیں بھی سہی، مارے بھی کھائیں، اپنی تعلیم بھی پوری نہیں کر سکا۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں BA جرنلزم کر رہا تھا، میرا وہ وہی رہ گیا، میں جیل چلا گیا۔ دورہ حدیث کے بعد آگے کئی چیزوں کا ارادہ تھا، نہیں کر سکے۔ لیکن میں آج ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ ہمارے نہیں، اسلام کے دشمن، عقیدہ ختم نبوت کے دشمن، آپ یہ دیکھیں یہ جو رپورٹ آئی ہے برطانیہ کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے، کیا اس کے اندر وہ گروہ ملوث نہیں ہے جو علماء کے نام پر، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ کے نام کے اوپر جنہوں نے برطانیہ جا کے یہ اعتراف کیا کہ ہاں قادیانیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے قادیانیوں کے ساتھ ظلم؟ مجھے آپ بتا دیں۔ جی ہاں، بالکل بالکل صحیح بات۔ ہمیں ان سارے خطرات کا سامنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو گرانے کا وقت نہیں ہے۔ او بھائی، اگر میں جوتے سر پہ رکھنے کو تیار ہوں اسلام کی سر بلندی اور پاکستان کی سلامتی اور عرض حرمین شریفین کے دفاع اور سلامتی کے لیے جو بھی تنظیم کام کرے، فرد کام کرے، اس کے جوتے میں اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہوں۔ اپنی ذاتوں سے نکلنے کا یہ وقت ہے، اللہ کے دین کی بات کرنے کا وقت ہے۔ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، مشاکل بنائی جا رہی ہیں۔ ان حالات کے اندر ہم محراب و منبر کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ ہمیں قوم کو اعتماد میں لینا ہے، ہمیں اپنی مسجدیں کھولنی ہیں۔ ہمارے بعض خطباء، بعض مسجدوں کی انتظامیہ متشدد ہو جاتی ہے بچوں کے معاملے پہ۔ میں آپ کے ہاں سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے بچوں کے لیے ماحول بناؤ مسجدوں میں کہ وہ خود باپ کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کر آئے۔ تو ہمیں عوام کو حقیقت بتانی ہے، ہم خالی باتوں سے چوکیدارہ نہیں ہو سکے گا، عملی اقدام کرنے ہیں، لوگوں کو حقیقی صورتحال بتانی ہے۔ ہمارے جو اہل سنت کے بڑے حضرات ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان کو اہل تشیع کی معتدل قیادت سے بات کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے۔ میں ابو بکر صدیق کی صداقت کسی شیعہ سے منوانا نہیں چاہتا۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کو نہ شیعہ کی ضرورت ہے نہ سنی کی ضرورت ہے۔ جس ابو بکر صدیق سے اللہ پوچھ رہا ہے جبرائیل امین کے ذریعے، تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ میں کون ہوتا ہوں کہ لوگوں کی گردنوں پہ چاقو رکھ کے کہوں کہ صدیق اکبر کی صداقت کو مانو؟ صدیق اکبر کی صداقت کو منوانے کی بات ایسی ہے جیسے 14ویں کا چاند اور میں کہوں کہ نہیں اندھیرا ہے۔ مجھے کسی سے صدیق اکبر کی صداقت نہیں منوانی، مجھے کسی سے سیدنا امیر معاویہ کا صحابی ہونا نہیں منوانا۔ میں سیدنا امیر معاویہ کو مانتا ہوں، میں سیدنا ابو سفیان کو مانتا ہوں، میں سیدنا عثمان کو مانتا ہوں، میں حیدر کرار کو مانتا ہوں۔ حسنین کریمین میرے سر کے تاج ہے۔ میں صرف یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، تو نہیں مانتا بھائی، نہ مان، میرے سامنے میرے مقدسات کی توہین نہ کر۔ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے جو مرضی کر۔ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے، جب کوئی دیکھیں یہ ہر محرم میں 30-40 پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی کے، ایک ہی سوال آتا ہے کہ فلاں کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ جو ابو بکر صدیق کو اپنا امام مانتا ہے، میں کانٹوں پہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہوں۔ اور جو ابو بکر صدیق کو امام نہیں مانتا اپنا، مجھے کیوں مجبور کرتے ہو کہ میں اس کو اپنا امام مانوں؟ بے شک میں نہیں کسی کو مجبور کرنا چاہتا کہ وہ صحابہ کو مانے، نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بھائی اپنا عقیدہ، میرا عقیدہ میرے گھر میں، آپ کا اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ ہاں، جب میرے سامنے آ کے میرے مقدسات کی آپ توہین کریں گے تو اس سے تصادم ہوگا، میں اس تصادم سے بچنا چاہتا ہوں۔
میں نے بڑی قربانی دی ہے. میرے ہر دوسرے گھر کا نوجوان یا مارا گیا یا غائب ہے. میں کس کے پاس جاؤں؟ مجھے تو کوئی میڈیا والا بھی نہیں میرے بچے کا ذکر کرتا. بے شک. کیا سعود پنجاب میں جا کے ان ماؤں سے پوچھو نا جن کے بچے 12 سالوں سے غائب ہیں, جی ہاں, جن کے بچوں کی لاشیں 6 سال بعد ان کو ملی ہیں. کیا میں پھر اسی طرف چلوں؟ میں اپنے نوجوان کو پھر وہاں لا کے کھڑا کر دوں؟ ایک نسل میں نے پہلے تباہ اپنی کروا لی, دوسری نسل یا غائب ہے یا ماری گئی ہے, تیسری نسل کو بھی اسی میں جھونک دوں؟ نہیں, میں اس کا قائل نہیں ہوں. نہ میں یہ کروں گا, نہ کرنے دوں گا جتنی میری استطاعت ہوگی. میں ہاتھ جوڑوں گا حکومت سے بھی, میں ہاتھ جوڑوں گا اہل تشیع سے بھی, اہل سنت کی قیادت سے بھی, کہ خدا کے لیے بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرو. ملی یکجہتی کونسل جس دن بنی تھی نا, جی جی, اس دن 14 لاشیں گری ہوئی تھی, 14 لاشیں. اور مجھے مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا صبح کیسے بیٹھیں گے ہم؟ باتیں کرنی آسان ہے, گالیاں دینی بھی آسان ہے, تبرہ کرنا بھی آسان ہے, برا بھلا کہنا بھی آسان ہے, لیکن وہ وقت تھا. اور یہ 14 لاشیں خالی سنیوں کی نہیں تھی, اہل تشیع کی تھی 6 اور 8 سنیوں کی تھی, دیوبندیوں کی تھی. تو میں نے کہا کہ مولانا اجلاس ہم کریں گے. جس شخص نے اس وقت سب سے بڑھ کر آگے ہمارا ہاتھ تھاما اس کا نام علامہ ساجد علی نقوی ہے. اور اجلاس شروع ہونے سے پہلے میں مولانا ضیاء القاسمی صاحب کے ساتھ اس حال میں داخل ہوا, دوسرے دروازے سے ساجد علی نقوی صاحب داخل ہوئے. تو مجھے کچھ صحافیوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں ہاتھ ملا لیں تو آدھی آگ ختم ہو جائے گی. تو میں نے مولانا ضیاء القاسمی صاحب سے کہا کہ حضرت ساجد علی نقوی صاحب آئے ہیں, آپ کو ان سے ہاتھ ملانا چاہیے. تو قاسمی صاحب نے پنجابی میں مجھے کہا اے میرے نہ ہاتھ ملائے گا, یہ کیفیت تھی. تو میں ساجد علی نقوی صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا جی مولانا ضیاء القاسمی. ایک قدم وہ آگے بڑھے, ایک قدم مولانا ضیاء القاسمی بڑھے, اور انہوں نے ہاتھ ملایا. ملی یکجہتی کونسل کے پہلے اجلاس میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, ان کے گناہ معاف کرے, انہوں نے کہا تھا میں اہل تشیع سے صرف ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصحاب رسول, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, ان پر آپ چوکوں چوراہوں میں تبرہ بند کر دیں. علامہ ساجد علی نقوی صاحب نے کہا کہ آپ کافر کافر کا نعرہ بند کر دیں. ملی یکجہتی کونسل کا ضابطہ اخلاق آج بھی اتنی قوت رکھتا ہے کہ اگر سارے اس کو پکڑ لے, اور پھر پیغام پاکستان ابھی آ گیا, سب نے دستخط کیا, جی, اسی پہ عمل کر لیں. تو میری بات لمبی ہو گئی, ممکن ہے کچھ بری بھی کسی کو لگی ہو, لیکن میں جب ان ماؤں کے ٹیلی فون سنتا ہوں نا, ان بوڑھے باپوں سے ملتا ہوں جو میرے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں 4 سال ہو گئے ہیں میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں ہے. میں ایسے واقعات ہیں اگر میں آپ کو سناؤں, 6 بچیوں کا باپ ہے, 6 سال ہو گئے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. کس کے پاس جاؤں؟ کس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں؟ کس سے جا کے روؤں؟ کوئی ہے میرے آنسو بھی تو کوئی دیکھے. بالکل اہل تشیع کا قتل عام ہوا, وہ بھی اسی طرح برا ہے جس طرح دیوبندیوں کا قتل عام برا ہے, لیکن خالی مجھے کیوں مجرم ٹھہراتے ہو؟ میرا تو ایک یوسف لدھیانوی اور شاہ مزئی جیسا کوئی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکا, نہ ہوگا. میں کس کے پاس جاؤں؟ میرا حاجی طیب لاہور مار روڈ کا صدر نہ کوئی مولوی تھا, نہ پیر تھا, نہ مفتی تھا, مسجد کے دروازے پہ مارا گیا, میں کس سے جا کے اس کا حساب مانگوں؟ اسی طرح جو امام بارگاہ میں مارا جائے, جو مسجد میں مارا جائے, جو سکول میں مارا ہے, وہ میرا ہے, وہ میرا پاکستانی ہے. میں کس سے جا کے سوال کروں, میں کس سے کہوں؟ تو اس لیے میری سب حضرات سے درخواست ہے کہ میرے بھائیوں, یہ جذباتی کیفیت چند دن کی ہوتی ہے, چند ماہ کی ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی نہیں آتا پوچھنے. آپ کی ماں رو رہی ہوتی ہے, آپ کے بچے رو رہے ہوتے ہیں, آپ کی بیوی رو رہی ہوتی ہے, اس کے کوئی آنسو پوجنے بھی نہیں آتا ہے, جنازے پہ بھی کوئی نہیں آتا. یہ بھی تجربے ہوئے ہیں, لاشیں پڑی ہیں, کوئی پڑھنے بھی نہیں آتا. اس لیے کیفیت سے باہر نکلو,
اور آؤ مل کر آگے بڑھے. اگر مجھے خدا کی قسم اگر پاؤں پکڑنے پڑے اہل تشیع کی قیادت کے، اور اس سے یہ کہ وہ چوکوں چوراہوں میں اصحاب رسول اہل بیت، امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان، امہات المومنین پہ کوئی بکواس نہ کرے. میں پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں. مجھے بتائیں کب کس جگہ مجھے آنا ہے. میں مینار پاکستان پہ ان کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں. میں میرا ملک متحمل ہی نہیں ہے کہ اب اس طرف جائیں جس طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے. عالم اسلام متحمل نہیں ہے. آپ کو وہ شام کی بچیوں کی چیخیں نہیں سنائی دیتی؟ آپ کو عراق کے بچے نہیں دکھائی دے رہے؟ آپ کو یمن کی صورتحال نہیں دکھائی دے رہی؟ آپ کو اپنے ملک کی افغانستان آپ کو نہیں دکھائی دے رہا؟ اللہ کے لیے دیکھو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنے اللہ سے مدد مانگو. اور اہل تشیع سے بھی گزارش ہے، اہل سنت سے بھی گزارش ہے، یہ ملک تمہارا بھی ہے، یہ ملک میرا بھی ہے. میں پاکستانی ہوں، نہ میں عرب ہوں نہ میں ایرانی ہوں. ہاں، عرض حرمین شریفین سے میری محبت، میری عقیدت وہ کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کی قیادت آپ اسلام کے لیے بہتر ہے، یہ میرا حق ہے. کوئی سمجھتا ہے ایرانی قیادت اچھی ہے، اس کا حق ہے. کوئی سمجھے ترک کی قیادت اچھی ہے، اس کا حق ہے. آپ میرے اوپر کیوں جبر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مجھے سعودی عرب اچھا لگتا ہے تو میں ضرور جو ہے کسی اور کو بھی تسلیم کروں؟ بھئی میرے نزدیک امت کی قیادت اللہ نے انہیں دی ہے، حرمین شریفین ان کے پاس ہے. یہ کیوں مجھے آپ منوانا چاہتے ہیں؟ اور اگر میں کہوں سعودی عرب زندہ باد تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ریان مل گئے، آؤ میرے سے آغاز کر لو. میں نے پچھلے 3 مہینوں سے ہر پریس کانفرنس میں کہا کہ آؤ بسم اللہ ہم سے کرو، ہم تیار ہیں. کہ ہمیں غیر ملکی کتنی امداد ملتی ہے، اگر $1 $1 ثابت کر دو سزا دے دو، لیکن پھر سب کو چیک کرو. میرے مدرسے کا محتمم آپ سعود پنجاب سے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا محتمم جو چھوٹے چھوٹے گاؤں کا، دیہات کا، گلی محلے کا ہے، وہ کیسے اپنے طلباء کو کھلاتا پلاتا ہے؟ وہ تو کٹورا لے کے ایک گھر میں جا کے پانی مانگ کے لاتا ہے. جی ہاں. جی میرے خیال میں انٹرنیٹ کا شاید کوئی مسئلہ بن گیا ہے اس وقت. حضرت تھوڑا سا اس وقت انٹرنیٹ کی وجہ سے لائیو نہیں آ رہے. ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دوبارہ ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے. حضرت جی حضرت آ گئے ہیں میرے خیال میں ساتھ اس وقت. جی حضرت یہ انٹرنیٹ کا شاید کوئی پرابلم بن گیا تھا. حضرت میں تو سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت بہت خوبصورت اور انتہائی قیمتی گفتگو آپ نے فرمائی، جس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس وقت ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اس ملک کی بقا، اس کی سالمیت کے لیے. یہاں دشمن اس وقت دھاک لگائے بیٹھا ہے کہ کہیں سے اس کو کوئی رستہ ملے اور وہ پاکستان کے اندر داخل ہو کر یہاں کے حالات خراب کر سکے. حضرت بڑی خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے تھے. یقین مانے دل چاہتا ہے کہ یہ گفتگو آپ فرماتے رہیں جس طرح آپ اپنے خوبصورت خیالات سے. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر صحت و سلامتی سے قائم دائم فرمائے. حضرت یہاں ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ کی نظر پاکستان کے حوالے سے اور عالمی حوالے سے جو پاکستان کا رول ہے وہ انتہائی اہم ہے. جغرافیائی لحاظ سے ہم انتہائی اہمیت کے حامل بنتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف چائنا ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر اپنی ایک بہت بھاری انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ایک طرف بہت سے ممالک جو رشیا سمیت اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر انداز میں بنانے کے. وہاں حضرت وہاں الحمدللہ ہماری فوج بھی اور ہماری حکومت بھی ایک منظم انداز میں اپنا رول ادا کر رہی ہے. حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان جغرافیائی لحاظ سے کس طرح بہت زیادہ اہمیت کا حامل بن سکتا ہے؟ اور ان دنوں کے اندر، اس وقت کے اندر پاکستان کو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ پوری دنیا میں اس وقت نظر ہے اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھی گفتگو بھی اس حوالے سے فرماتے رہتے ہیں میڈیا پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو بھی ایسا کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو سکے؟ اور یہ جو ایک گرداب کی کیفیت ہے جس میں ہر کوئی پاکستانی اپنی آنکھیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم اس سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ ہم مسلمان اور پاکستانی بنیں. دیکھیے آپ آپ کا میدان بڑا کھلا ہے. اگر یہ سسٹم، یہ نظام امن رہا، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، گارنٹی سے، کہ اگلے 5 سال بعد الحمدللہ یہاں معاشی مسئلہ بھی نہیں رہے گا، اقتصادی مسائل بھی نہیں رہیں گے. کیوں؟
پاکستان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، وہ کامیابی ہے افغانستان کے امن کی۔ جی ہاں، کل آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے، یا جو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کفر اور ہندوستان، ان پہ کیا قیامت بیت رہی ہے۔ جی ہندوستان ہاں، نے افغانستان کو اپنا مرکز بنا لیا تھا، اس کا بے شک، خیال تھا کہ 2015 تک پاکستان کو وہ شام والے حالات کر دے گا۔ میرے اللہ کا کرم ہے، میرے ملک کی قیادت، عسکری قیادت ہو، میرے ملک کے سلامتی کے ادارے ہوں، ان کی محنت سے یہ دن آیا کہ کل افغانستان کے طالبان اور افغان حکومت آپس میں قطر میں بیٹھ گئے۔ جی ہاں، الحمدللہ اس میں کوئی وقت آیا تو تاریخ میں لکھا جائے گا، کبھی میں نے کتاب لکھی تو بہت کچھ لکھا جائے گا۔ اور کل مجھے سچی بات ہے ہمارے بابا مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت یاد آ رہے رحمۃ تھے۔ اللہ تعالی۔ کل جی ہاں، سارا دن کئی مرتبہ میں اور ان کو یاد کرتے ہوئے رویا کہ آج وہ بہرحال آج وہ ہوتے تو آپ کی ان کی محبت، خوشی کا عالم کیا ہوتا۔ یہ میں چونکہ ان کے سفر حضر کا ساتھی ہوں، لوگ نہیں جانتے، مولانا سمیع الحق کو بھی نہیں جانتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دنیا دیکھی ہے، میں نے مولانا سمیع الحق شہید جیسا شخص جو رات کو اللہ کے آگے ایسے چیختا تھا جیسے اس کو ذبح کر دیا گیا، میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا، اور اپنے لیے نہیں، بے شک، امت کے لیے۔ وہ شخص ہے جس نے کبھی طالبان افغانستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور انہی کی جدوجہد کی تکمیل میں، ان کی شہادت سے ان کی جدوجہد کی تکمیل ہوئی۔ میں نے انہیں 15 دن پہلے کہا تھا کہ مولانا افغانستان میں ایک بہت بڑا ان کا آدمی مارا گیا ہے اور وہ پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ ذرا محتاط ہو جائیے، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو وہ اللہ کا ولی، ان کا تو توکل ہی نہیں تھا، ساری زندگی میں نے 36 سال کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ تو یہ گن مین اور ان چیزوں کے ویسے مخالف تھے، سیکورٹی وغیرہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی۔ گزارش یہ ہے کہ جو افغانستان کا کل آپس میں یہ افغان گروپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس بہت استریا تک آپ کے لیے کھل گیا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ، استریا تک۔ اور ماشاءاللہ، دوسری بات، پاکستانیوں کو پتہ نہیں پتا ہے یا نہیں پتا، میں آپ کو بتا دوں جی، کہ لاہور سے چلے، کراچی سے آپ چلے، استریا تک، ماشاءاللہ، ویانا تک، ہر دینی مرکز، ہر ملک کا، وہ تاجکستان ہو، ازبکستان ہو، کرغزستان ہو، آذربائیجان ہو، وہاں کا بڑا عالم، وہاں کا بڑا مفتی، وہ آپ کے مدرسوں کا پڑھا ہوا ہے، وہ رائے ونڈ کا پڑھا ماشاءاللہ، ہوا ہے۔ الحمدللہ، ایک بڑے ملک کے مفتی اعظم میں گیا ابھی تاجکستان میں پچھلے سال، تو وہ ان کی ٹوپی بڑی عجیب سی تھی، تو وہ ہمارے ہاں تو یہی تصور ہے، تو وہ میں نے ساتھ جو میرے ساتھی تھا تو پنجابی میں اسے کہا، میں کہ ابھی یار کسی ملک کا مفتی ہوگا، کیونکہ وہ علماء کی، اور تو وہ اس نے پنجابی میں وہ صاحب بولے، انہوں نے کہا ہو میں کرغزستان کا مفتی ہاں۔ تو میں اچھا، نے واہ، کیسے آتی ہے، انہوں نے کہا میں فیصل آباد کے فلاں مدرسے میں پڑھا ہوں، وہ ہم بھی مدرسے کا اچھا، نام نہیں جانتے، کسی محلے میں ہے، فلاں اچھا، جگہ لاہور میں پڑھا، اور آخر میں اس نے کہا میں نے دورہ حدیث جو ہے وہ رائے گنج میں جا کے کیا۔ تو ماشاءاللہ، یہ جو اثرات ہیں اس پورے خطے کے اندر، آسٹریا تک آپ کے دینی، آپ کے ثقافتی، آپ کے تعلقات، اور پھر بہرحال آج ضیاء الحق جو ہیں وہ تو اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان ممالک کے اندر دینی حوالے سے ضیاء الحق کا نام بہت ہی، اور پاکستان کا نام بہت عزت سے لیا جاتا ہے۔ بلا شبہ ضیاء الحق صاحب سے اختلاف سیاسی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح ان کو جی ہاں، شہید کیا گیا اور اس شخص نے جو خدمت کی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، جی ہاں، لیکن جی ہاں، تو آپ کے لیے، پاکستانیوں کے لیے صرف 2 چیزیں شرط ہیں، اپنے ایمان اور عقیدہ اور دین پہ رہیں، اور صبر اور ہمت سے اس بحرانوں سے نکلیں۔
پاکستان کو کوئی چیز خراب نہیں کر سکتی، تباہ نہیں کر سکتی۔ ایک چیز ہے، وہ ہے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی فرقہ وارانہ تصادم، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ جذبات ہمارے بھی ہیں، چلے کسی سے زیادہ نہیں تو کسی سے کم بھی نہیں ہوں گے۔ ہم بھی اصحاب رسول و اہل بیت کے چوکیدار ہیں، اور الحمدللہ یہ چوکیدارہ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو لیکن حضرت یہاں میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ آپ نے ابھی تذکرہ فرمایا، بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن الحمدللہ کیونکہ میں بذات خود جانتا ہوں اس بات کو، آپ نے عملی طور پر قدم اٹھایا ہے۔ آپ نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ عملی طور پر قدم اٹھایا ہے، اور ناموس صحابہ کے لیے جو بل ہو گیا یا اس کے علاوہ جو جتنی بھی آپ نے کوشش کی کہ ناموس صحابہ کے حوالے سے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور اس میں آپ نے عملی اقدامات کیے ہیں، صرف باتوں کی حد تک، تقریروں کی حد تک نہیں کیا۔ اللہ اس کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب عطا کیا جو میں نے مانگا بھی نہیں تھا، میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں۔ بے شک۔ اور میں سمجھتا ہوں، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ جب بھی میں نے عقیدہ ختم نبوت اور اصحاب رسول و اہل بیت کے حوالے سے کوئی بھی کام کیا، یہ میں آج آپ کو بڑی راز کی بات بتانے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے حرمین شریفین کے دروازے اس کے اگلے لمحے میں کھول دیے، اور مجھے محسوس ہوا، یہ نہیں، مجھے عملی محسوس ہوا کہ یہ فلاں کام جو ہوا تھا اس کے بدلے میں یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ جی ہاں، ابھی نہیں، وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ یہ جو ہم نے چوکیدارہ کیا ہے سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا، اس کا رب کریم نے مجھے کتنا بڑا انعام دیا، یہ کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں یہ عرض آپ سے کر رہا ہوں، اور جو میرے سننے دیکھنے والے ہیں، میں تو یہ کہا کرتا ہوں، یار 10% اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، 90% وہ مہربانی کر دے گا، 10% اس کے دین کا کام ہم اخلاص کے ساتھ کر لیں۔ لوگ معاشی مسائل کا شکار ہیں، اقتصادی مسائل کا شکار ہیں، فتنے ابھر رہے ہیں، اتنے فتنے آ گئے ہیں، کوئی غامدیت کے روپ میں ہے، کوئی کسی روپ میں ہے، کوئی کسی روپ میں ہے۔ لوگوں کا ایمان بچانا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو صحیح کلمہ نہیں آتا ہے بھائی، نماز نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، 80 سال عمر ہو گئی، کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، تو یہ کس نے انہیں بتانا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر دین کے نام پہ قاضی صاحب میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک دن عرض کیا تھا، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، اور آپ کے اس پروگرام میں ان کا بڑا مخالف بھی تھا، اور میری مخالفت بھی اللہ کے لیے تھی اور میری محبت بھی اللہ کے لیے، ان کے ساتھ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھی۔ اصحاب رسول کے اوپر ایک موقف کی وجہ سے میں نے ان کی مخالفت کی، اور آج میں پوری دنیا کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بالخصوص حامد رضا سلطانی کے معاملے میں جس طرح سے میں نے ان کو دیکھا، بڑے کم لوگوں کو دیکھا۔ جس وقت انہوں نے وہ بکواس سنی، وہ رونا شروع ہو گئے، اور مجھے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے بتاؤ۔ تو میں نے انہیں اس دن ایک جملہ کہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب، ہمیں تو کوئی موچی بھی اپنے پاس نہ بٹھائے، آج یہ ساری ہماری عزتیں اللہ کے دین کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم بادشاہوں کے ساتھ بیٹھے یا فقیروں کے ساتھ بیٹھے، لوگ ہمیں جانتے ہیں تو یہ اللہ کے دین کی وجہ سے جانتے ہیں، ورنہ میں نے کہا آپ کوئی پروفیسر ہو جاتے، کوئی اور ڈاکٹر ہو جاتے، میں بھی کوئی صحافی بن جاتا، کوئی وکیل بن جاتا۔ آج اللہ نے جو ہمیں عزتیں عظمتیں دی ہیں، یہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہیں۔ اور جب آپ اللہ کے دین کے ساتھ 10% مخلص ہو جائیں، میں نہیں کہہ رہا 100%، خدا کی قسم وہ آپ کو نہیں کرنے دے گا، وہ بڑا با وفا ہے، وہ رب سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہے، ہمیں بھی اس سے وفا کرنی چاہیے، اس کے دین سے وفا کرنی چاہیے۔ اور یہی میری سب سے گزارش ہے، نوجوانوں سے بھی یہ گزارش ہے، ہمیں آپ کے جذبات معلوم ہیں۔ میں بھی آپ کی طرح ایک نوجوان تھا، جب 17 سال میری عمر 16 سال تھی، میں پہلی بار جیل گیا تھا۔ ہمارے بھی جذبات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں یہ دنیا عزیز ہے؟ میری 48-49 سال عمر ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں کتنی ہے، میں اس دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کروں گا، اپنی قبر خراب کروں گا، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو نظر آ رہی کٹ پتلیاں ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑا کام ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ان کے کچھ کہنے سے صدیق اکبر کی یا صحابہ کی شان کم تھوڑی ہو جائے گی،
یار جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. وہ آج کے یہ جو زر خرید قسم کے غلام ہیں اور نام حسینیت کا لیتے ہیں اور گردن سے نیچے کھڑے نہیں ہوتے، بہادر اتنے ہیں، تو ان کی کیا بات کرنی ہے. یہ اپنے دیکھیں، ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اس ملک کا قانون ہے. الحمدللہ اس ملک کا قانون حرکت میں آیا ہے. 100 سے زائد لوگ جنہوں نے گستاخیاں کی گرفتار ہوئے ہیں. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ کے پروگرام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے کہ خدا را سوشل میڈیا پہ کوئی بکواس مت لکھو. خیال کرو، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں فلاں نے لکھی میں نے جواب میں لکھا. نہیں، فلاں نے لکھی، اس کی رپورٹ کرو تھانے میں، اس کی رپورٹ کرو ایف آئی اے کو، اس کی رپورٹ کرو پیمرا کو، اس کی رپورٹ کرو یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے اسے، پی ٹی اے جو ہے. اس کے جواب میں اگر آپ بکواس لکھیں گے تو آپ اس کے نتیجے میں اگر آپ پکڑے جاتے ہیں، آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کو کوئی نہیں چھڑانے والا. آپ نے خود اس کا ثبوت دے دیا. اس لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ. مدح صحابہ بیان کرو، کون آپ کو روکے گا؟ ضروری تو نہیں ہے کہ میں نے صدیق اکبر کی صداقت بیان کرنی ہے تو میں نے کسی کو کافر بھی ضرور کہنا ہے. میں جب صدیق اکبر کی صداقت بیان کروں گا تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جو صدیق کو صدیق نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. خلاص بات ختم ہو جائے گی. بے شک ایسے ہی. حضرت یہ تو آپ ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، سیر حاصل گفتگو فرما رہے ہیں. اور جو باتیں آج سے 10 سال پہلے آپ فرماتے تھے آج وہی حالات میں پریکٹیکلی نظر آ رہی ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. حضرت یہاں ابھی آپ نے پاک افغان امن کی بات کی اور الحمدللہ آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان کی وجہ سے افغانستان کے حالات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. حضرت قوم کی ایک بیٹی عافیہ صدیقی، اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یقین مانیے الفاظ ہی نہیں ملتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ قوم کی اس بیٹی کو واپس لایا جائے جو نہ جانے کتنے سالوں سے اس وقت قید و بند کی جو ہے صحبت میں ہے اور بہت تکلیف کے اندر ہے؟ حضرت اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اس پر ایک کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ملک کنسنسس ہے، اس کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر پین درد لینے کی ضرورت ہے. میرے سمیت میں بھی مجرم ہوں عافیہ صدیقی کا، میں یہ نہیں کہتا، ہم سب مجرم ہیں. اگر ہماری بیٹی اس کی جگہ ہوتی ہم اسی طرح گھروں میں بیٹھے ہوتے. ہم سب مجرم ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کیا ایک بیان دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، اگر ہم سارے مل کر اس پر نکل پڑیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے قضیوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ان قضیوں سے ہم باہر نکلتے نہیں ہیں. بات کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ مجھے نہیں پتا اس پہ کوئی گالیاں دے کیا کرے. جب یہ پچھلے دنوں شکیل افریدی کا معاملہ چلا تھا تو میں نے تو ٹی وی پہ کہا تھا کہ اگر اس کے بدلے میں عافیہ صدیقی آتی ہے تو بھائی لے آؤ، یہ تو کل چلا ہی جانا ہے آپ سے. جی ہاں بالکل. میں تو یہاں تک کہنے کو ممکن ہے کچھ لوگ اس کو پتہ نہیں کیا نام دیں، لیکن میں نے آپ نے بات کی تو میں نے کر دی. بھائی اگر کوئی توان دینے کو تیار ہے، یہ قوم بڑی سخی قوم ہے، یہ قوم وہ توان دینے کو تیار ہے، بات تو کیجئے، دروازہ تو کھٹکھٹائیے. بدقسمتی ہے کہ وزارت خارجہ میں بیٹھے بابو اور امریکی سفارت خانے میں بیٹھے ہمارے بابو جو ہیں ان کو اس بیٹی کا، اور ہمیں بھی نہیں ہے درد، آپ بھی آیا بات کر دی ہے، گزر جاتی ہے بات. اگر ہم اور چیزوں پہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں تو اس پہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اور ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ہم اور چیزوں پہ احتجاج کر سکتے ہیں. کیوں نہیں ہم طے کرتے کہ ایک ہفتہ ہم جا کے پارلیمنٹ کے سامنے سارے بیٹھیں گے، حکومت پاکستان بات کرے، کون سی قیامت آ جائے گی. اور میں تو اور نہیں تو آپ کے ذریعے اگر میری بات پہنچے تو افغان طالبان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہن آپ کی وجہ سے اس عذاب میں ہے.
تو اب جب آپ کے قیدی سینکڑوں قیدی روز رہا ہو رہے ہیں، آپ ان کے رہا کر رہے ہو، تو یہ بھی تو چلو پاکستانی ہے لیکن آپ کی مسلمان بہن ہے، بہن ہے جی ہاں، آپ کی مسلمان بہن ہے، تو چلیے اسی کی بات کر لیجئے، آپ ہی کر لیجئے، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم تو بے بس ہوئے بیٹھے ہیں، لاچار جی ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں وہ بات کر لے، ملا برادر سے کہتے ہیں، باقی لوگوں تک اگر اللہ کرے ہماری آواز پہنچ جائے کہ وہ اپنے مذاکرات میں یہ بھی رکھ لیں، اب تو بڑی اچھی جی نہج پر ہے مذاکرات، کہ مہربانی کرو وہ چند جو کیوبا گوانتانامو بے میں پڑے ہیں بیچارے پاکستانی، تھوڑے سے رہ گئے تھے 56 تو الحمدللہ میں لے کے آیا تھا جب میں ایڈوائزر تھا، جی تو ان کی بھی بات کرنی چاہیے جو اب اور کتنی سزا انہوں نے کاٹنی ہے، 20 سال تو ہو گئے، بے شک تو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں سراج الحق صاحب وقتاً فوقتاً بات کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی بڑی قوت کے ساتھ آگے آنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے آنا چاہیے، باقی حضرات کو آگے آنا چاہیے، خود عمران خان صاحب کا وعدہ تھا، انہیں اس پہ کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا چاہیے، اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اس مسئلے کو حل کروائیں۔ ہم کہتے ہیں جی چلیں ہم آپ کے ساری باتیں مان لیتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن 20 سال اتنا بڑا جی عرصہ ہاں، گزر گیا، اب تو بہت مہربانی بڑا کر تھا، دو، اب تو بے شک شفقت کر دو، یہی ہم اور کیا کریں۔ جی ہاں حضرت، میں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، آپ نے اپنی مہربانی آپ مصروفیات کی میں سے وقت نکالا، لیکن درس قرآن .com کے ویورز کو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت کا ٹائم لینے کے لیے ہمیں بڑی تگودو کرنی پڑی، حضرت بہت مصروف تھے، لیکن حضرت نے یہ کمال شفقت فرمائی کہ آپ نے درس قرآن کے تمام ویورز کے لیے وقت نکالا، آپ یہاں تشریف لے کر آئے، اور امید بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب کے اندر آپ اسی طرح دست شفقت ہمارے سروں پر رکھتے رہیں گے، اور درس قرآن کے ویورز کے لیے اپنی قیمتی گفتگو سے ہم سب کو مستفیض بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے حضرت۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور درس قرآن کی پوری ٹیم کو آپ لوگ خیر کے عمل میں اور اس میں اور اضافہ کرے۔ ہمیں ذرائع ابلاغ پہ، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ضرورت ہے کام کرنے والے نوجوانوں کی، جو اللہ کے دین کی بات کو پوری قوت کے ساتھ کریں اور اپنے موقف کو پوری قوت کے ساتھ بیان کریں، اور بلا شبہ یہ درس قرآن والے جو حضرات ہیں، جتنی بھی یہ ٹیم ہے، یہ ہر وقت اس کام میں لگی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی غیب سے اجر عطا فرمائے۔ ہم تو وہ عربی میں کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی جملہ نہیں ہے، ما عندنا کلمہ الا جزاکم اللہ واحسن الجزاء، آپ کو بھی اور ان سب حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ بہت بہت شکریہ حضرت، جزاکم اللہ خیر فی علمکم وعملکم وعمرکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سامعین محترم، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود تھی حافظ طاہر اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بہت قیمتی گفتگو تھی سامعین محترم، ایک ایک جملہ سننے کے قابل تھا، سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی آگ کو ایک پلان کے ساتھ اس فرقہ واریت کی آگ کو لگایا جا رہا ہے، ہوا دی جا رہی ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت ہم 5th جنریشن وار کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، اپنے کان کھلے رکھنے ہیں، اپنے دماغ اور دل دونوں سے سوچنا ہے کہ میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا میری پریکٹیکل لائف کے اندر ہو، میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جس عمل کے ذریعے میرے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، میرے ملک کے اداروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے ہمیں یکجہتی کی، اس وقت ضرورت ہے ہمیں اتحاد و اتفاق کی۔ یقین مانیے اگر یہ اتحاد اور اتفاق اور یکجہتی ہمارے درمیان رہے گی، وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان دنیا کے اندر ایک مضبوط طاقت کے طور پر جانا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ دن ہم دیکھیں گے ضرور کہ پاکستان پوری دنیا کے اندر اپنا نام بنائے گا۔ درس قرآن .com ہمیشہ آپ کے لیے اسی طرح خوبصورت پروگرام لے کر آتا رہے گا۔ درس قرآن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ایسے معزز علماء کرام، مفتیان اعظام اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے قیمتی لوگوں کی قیمتی گفتگو سے
آپ تمام خواتین و حضرات کو مستفیض رکھیں۔ میں اجازت چاہوں گا، میں رحیم یار خان جامعہ قادریہ سے قاضی جواد الرحمان آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ تمام حضرات کا بے حد مشکور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔